कमरे में मौजूद भारी पर्दों और गुलाब की ताज़ा महक ने अनाया कदम घोट दिया था। वो बेड के कोने में सिमट की बैठी थी। उसका भारी काम वाला सुर्ख लिबास उसे किसी बोझ की तरह महसूस हो रहा था। उसके सर पे रखा दुपट्टा उसकी गर्दन में दर्द पैदा कर रहा था। कमरे में खामोशी इतनी गहरी थी कि अनाया को अपनी तेज़ धड़कनें खुद सुनाई दे रही थी। ये कमरा, ये सजावट, ये फूल, सब कुछ कितना गैर हकीकी लग रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी और की सेज पर ज़बरदस्ती बिठा दी गई हो। उसने आहिस्ता से अपने हाथों पे लगी मेहंदी और भारी जेवरात को देखा। चूड़ियाँ, बंधहार, सब कुछ इतना दम घुटने वाला था। दरवाजे पे दस्तक हुई। अनाया चौंकी। उसके हाथ बेसाख्ता अपने दुपट्टे के कोने पर चले गए। वो जानती थी कि ये शाहिर है, उसी लम्हे के लिए जिसका इंतज़ार हर लड़की अपनी ज़िंदगी में करती है। अनाया के दिल में कोई खुशी या तजस्सुस नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा खौफ और तल्फी थी। दरवाज़ा खुला और शाहिर अंदर दाखिल हुआ। वो सियाह शेरवानी में मलबूस था। उसके चेहरे पर एक थकन थी जो उस दिन की भाग दौड़ से ज़्यादा किसी अंदरूनी बोझ का नतीजा मालूम होती थी। उसने एक नज़र कमरे पर डाली और फिर उसकी नज़रें बेड पर बैठी अनाया पर टिक गई। अनाया ने नज़रें चुरा कर अपने घुट्टों पर जमा ली। शाहिर खामोशी से अलमारी की तरफ बढ़ा और अपनी शेरवानी उतार कर हैंगर्स में लटका दी। अनाया सुन सी देख रही थी कि वो क्या कर रहे। कमरे में शाहिर के जूतों की आहट, सब कुछ बहुत ही वाज़ेह था। शाहिर ने फिर एक लंबी सांस ली और बेड के दूसरे कोने की तरफ मुड़ा। उसने अपनी घड़ी उतारी और साइड टेबल पे रख दी। क्या तुम्हें इस तरह बैठने रहने से तकलीफ नहीं हो रही? ये पहली आवाज़ थी जो इस कमरे की खामोशी को चीरने लगी। शाही की आवाज़ धीमी थी लेकिन उसमें कोई नरमी नहीं थी। वो एक सवाल कर रहा था जैसे किसी अजनबी से किया जाता है। अनाया ने सर उठाया और आईने में शाही के अक्स को देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में एक ऐसी संजीदगी थी जो उसकी उम्र के किसी लड़के में होना मुमकिन नहीं। तकलीफ, अनाया ने तल्ख लहजे में जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है ये लिबास पहनकर कोई खुशी महसूस हो सकती है? ये तो सिर्फ एक बोझ है। शाहिर उसकी तरफ मुड़ा और वो मुस्कुराया नहीं, बस एक गहरी नज़र उस पर डाली। मैंने तो सिर्फ पूछा था अनाया, तुम हर बात को इस तरह क्यों लेती हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? दुश्मन नहीं, तुम दुश्मन नहीं हो। तुम तो वो इंसान हो जिसने मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में लाकर बिठा दिया है। अनाया ने अब बात हिम्मत जमा करके सीधे शाही की आंखों में देखा। तुम्हारे खानदान वालों ने तुमसे पूछा, तुमने हाँ कह दी और मेरी जिंदगी का फैसला हो गया। क्या तुम्हें कभी एक लम्हे के भी लिए ख्याल आया कि मुझे ये रिश्ता कबूल है या नहीं? शाहीन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोश खड़ा उसे देखता रहा। फिर वो आराम से कुर्सी खींच कर बैठ गया। तुम ठीक कहती हो, शाहीन ने ठंडे लहजे में कहा। मैंने तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, मैंने बस वही किया जो सबके लिए बेहतर था। सबके लिए बेहतर? अनाया ने हंसी दबाकर कहा। तुम्हें अपनी परवाह नहीं थी? क्या तुम्हें जिंदगी में कभी कुछ नहीं चाहिए? तुम इतनी बेबस कैसे हो सकते हो शाहिर? हम दोनों अजनबी हैं और अब हमें पूरी जिंदगी इस अजनबियत के साथ गुजारनी है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। शाहीन ने अपनी उंगलियां आपस में फंसाई और नीचे झुककर बैठ गया। अनाया, जिंदगी हमेशा वैसे नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। तुम जिस जिंदगी की बात कर रही हो वो ख्वाबों में होती है, हकीकत उससे कहीं ज़्यादा तल्ख होती है। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती और सच कहूँ तो मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी का साथी तुम जैसी लड़की होगी जो अपनी आज़ादी को हर चीज़ से ऊपर रखती है। लेकिन अब जो हो चुका है वो बदल नहीं सकता। अनाया को लगा कि उसके अंदर का गुस्सा और बढ़ गया है। शाही की ये मुंतिक उसे पागल कर रही थी। तुम ये सब इस तरह कह रही हो जैसे तुम कोई कुर्बानी दे रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ खुश हूँ? तुमने मुझे मेरी पहचान छीन कर यहाँ कर दिया। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी बेगम बन के नहीं रहना चाहती। तो तुम क्या चाहती हो? शाहिर ने इस बार ज़रा बुलंद आवाज़ में पूछा, लेकिन उसका लहजा अब भी काबू में था। तुम चाहती हो कि मैं अभी इसी वक्त घर वालों के पास जाऊँ और कह दूँ कि मुझे ये शादी नहीं चाहिए? क्या तुम्हें पता है कि इसका अंजाम क्या होगा? इस घर की इज्जत का क्या होगा? तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? अनाया खामोश हो गई। उसे पता था कि वो ठीक कह रहा है। सच तो यही था कि इस शादी में बहुत से लोगों की इज्जतें बंधी हुई थी, लेकिन ये हकीकत उसे और भी ज़्यादा घुटन ज़दा महसूस हो रही थी। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे झूठ न बोलो, अनाया ने धीमी आवाज़ में कहा। अगर ये रिश्ता सिर्फ एक समझौता है तो इसे समझौता ही रहने दो।
اسے محبت کا نام دے کر میری توہین نہ کرو۔ شاہیر اٹھا اور الماری کی طرف گیا جہاں سے اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ وہ عنایہ کی طرف آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے ڈبہ کھولا اور اس میں سے ایک سادہ سا پینڈنٹ نکالا۔ یہ تمہارے لیے۔ اس نے عنایہ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عنایہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس نے پینڈنٹ نہیں لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایک تحفہ ہے، اس میں کوئی جذبات نہیں ہے، بس ایک رسم ہے۔ اگر تم اسے پہننا چاہتی ہو تو پہن لو، ورنہ رکھ دو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ عنایہ نے وہ پینڈنٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ بہت ہی سادہ تھا، کوئی قیمتی پتھر نہیں، بس ایک معمولی سا دھاتی ڈیزائن۔ اس نے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تم مجھے کبھی نہیں سمجھ پاؤ گی شاہیر، شاید، شاہیر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، لیکن وقت بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ فی الحال سو جاؤ، کل صبح جلدی اٹھنا ہوگا، گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگے رہے گا۔ شاہیر کمرے سے باہر چلا گیا۔ شاید وہ بالکنی میں جا رہا تھا۔ عنایہ اکیلی رہ گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی لیکن اسے نیند کہاں آنی تھی۔ اس نے چھت کی طرف دیکھا۔ پنکھے کی گھومتی ہوئی آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیا یہ واقعی اس کی زندگی کی نئی شروعات ہے؟ کیا وہ کبھی شاہیر کے ساتھ ایک عام میاں بیوی کی طرح رہ سکے گی؟ اسے یاد آیا کہ کیسے اسے گھر والے کہتے تھے کہ شاہیر بہت ہی سمجھدار ہے، بہت ہی میچور ہے۔ لیکن کیا میچورٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کو مار کر ایک روبوٹ بن جائے؟ شاہیر کے اندر کوئی ایسی چیز تھی جسے عنایہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بہت ہی پرسکون تھا، اتنا پرسکون کہ جیسے اس کی کسی چیز کو پرواہ ہی نہ ہو۔ یہ شاید وہ بہت کچھ چھپا رہا تھا۔ کمرے میں ٹھنڈک پڑ رہی تھی۔ عنایہ نے خود کو چادر میں لپیٹ لیا۔ اس نے سوچا کہ کیا اسے شاہیر سے معافی مانگنی چاہیے؟ نہیں، اس نے کیا غلط کہا تھا؟ اس نے تو صرف سچ بولا تھا۔ سچ بولنا گناہ تو نہیں ہے۔ اگلی صبح جو عنایہ کی آنکھ کھلی، سورج کی روشنی کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ وہ اٹھی اور دیکھا کہ شاہیر کمرے میں نہیں تھا، وہ شاید نیچے چلا گیا تھا۔ عنایہ تیار ہونے کے لیے واش روم کی طرف گئی۔ جب وہ باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ شاہیر ایک ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ رک گئی۔ شاہیر نے اسے دیکھا اور بغیر کچھ کہے ٹرے میز پر رکھ دی۔ یہ کھا لو، اس نے کہا۔ عنایہ میز کے قریب آئی۔ اس نے دیکھا کہ ٹرے میں اس کی پسند کی کافی اور کچھ سینڈوچ تھے۔ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے صبح کی کافی پسند ہے؟ عنایہ نے پوچھا۔ شاہیر نے کافی کا کپ اٹھایا اور اسے دیا۔ میں نے دیکھا تھا کہ تم جب بھی آفس جاتی تھی یا یونیورسٹی تو میں ہمیشہ کافی پیتی تھی۔ عنایہ رک گئی۔ وہ اسے دیکھتی تھی۔ کیا وہ اس پر نظر رکھتے تھا؟ اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑی۔ یہ تو ایک جھوٹی سی بات تھی، لیکن اس نے اسے حیران کر دیا۔ تم نے نوٹ کیا؟ ہاں، شاہیر نے سادہ سا جواب دیا۔ میں نے بہت سی چیزیں نوٹ کی ہیں۔ تم کیا کھاتی ہو، تمہیں کیا پسند ہے، تمہیں کس پہ غصہ آتا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ عنایہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگر شاہیر یہ سب جانتا تھا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسے نظر انداز نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی خاموشی کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ تو تم نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ عنایہ نے پوچھا۔ شاہیر نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا تاثر تھا جو عنایہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اداسی تھی یا پچھتاوا؟ شاید اس کے لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ سوچو کہ میں تمہارے پیچھے پڑا ہوں، شاہیر نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ عنایہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں رہا تھا۔ وہ بیٹھ کر کافی پینے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ شاہیر کو جتنا کم سمجھتی تھی وہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھا، اور یہ پیچیدگی، ان کی کہی باتیں اب اس کے لیے ایک ایسی پہیلی بن گئی تھی جسے حل کرنا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ کمرے میں باہر سے شور آ رہا تھا۔ گھر والے بیدار ہو چکے تھے۔ عنایہ کو اب نیچے جانا تھا، سب کا سامنا کرنا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ اب ایک نئی عنایہ بن کر نیچے جائے گی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے نیچے ہال میں شاہیر کو دیکھا جو اپنے والد سے بات کر رہا تھا۔ وہ کتنا پروقار لگ رہا تھا۔ عنایہ نے لمبی سانس لی اور اپنے قدموں کو مضبوط کیا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ اب ایک نئی عنایہ بن کے نیچے جائے گی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے نیچے ہال میں شاہیر کو دیکھا جو اپنے والد سے بات کر رہا تھا۔ وہ کتنا پروقار لگ رہا تھا۔ عنایہ نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے قدموں کو مضبوط کیا۔ اب اسے ان دیواروں کو گرا نہیں تھا۔ عنایہ نے ڈائننگ ٹیبل پہ رکھے چائے کے برتن سمیٹنا شروع کیے۔ ناشتے کا وقت ختم ہو چکا تھا، لیکن گھر کی فضا میں ابھی بھی ایک عجیب سی جمود تھی۔ ساس بیگم صاحبہ کچن کی طرف نکل گئی اور شاہیر ابھی بھی وہیں کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ عنایہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی دیر سے ایک ہی جگہ بیٹھا تھا، جیسے اسے اپنے ارد گرد کے ماحول سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔
اس نے ایک پلیٹ اٹھائی، پھر دوسری، اور پھر شاہی کے سامنے سے خالی کپ اٹھایا۔ شاہی نے اپنا سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بنا کچھ بولے واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ بے رخی عنایا کو ہر بار ایک نئے زخم کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ وہ کچن کی طرف بڑھی جہاں بیگم صاحبہ کچھ ہدایتیں دے رہی تھی۔ عنایا، دوپہر میں دال چاول بنانا شاہی کو پسند ہے، اور ہاں، وہیں سے کچن کی الماری کو بھی دیکھ لینا۔ نئے گھر میں چیزیں ترتیب سے نہیں لگی تو کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ عنایا نے سر ہلایا۔ جی امی، میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی۔ کمرہ صاف تھا لیکن اسے اپنا نہیں لگتا تھا۔ الماری کا ایک خانہ شاہی کے کپڑوں سے بھرا تھا اور باقی سب اس کا تھا۔ کپڑے اسی جگہ پر سجے تھے، کتابیں ترتیب سے رکھی تھی۔ اس نے باقی دن کمرے میں ہی گزارا تھا۔ شام کی سائے گہری ہو رہی تھی، گھر کا ماحول پرسکون تھا، لیکن عنایا کی روح میں طوفان تھا۔ وہ بالکنی میں کھڑی ہو کر سڑک پہ آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ شاہین نے کہا تھا کہ اس کا انتظار مت کرنا۔ کیا وہ سچ میں کام میں مصروف ہے یا وہ گھر آنے سے کتراتا ہے؟ اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کتنی بدل گئی ہے۔ یونیورسٹی کے دنوں میں وہ اپنے خوابوں کے بارے میں سوچتی تھی، اپنے کریئر کے بارے میں، اور آج وہ اپنے شوہر کے رویے کے بارے میں سوچی ہے۔ یہ زندگی کا کیسا موڑ ہے؟ وہ خود کو کتنا چھوٹا محسوس کرنے لگی تھی۔ کیا ایک عورت کا مقصد صرف ایک مرد کو خوش کرنا یا اس کے کاموں کو سمجھنا ہوتا ہے؟ رات کے 10 بج چکی تھی۔ بیگم صاحبہ سو چکی تھی۔ عنایا ڈرائنگ روم میں اکیلی بیٹھی تھی، ٹی وی آن تھا لیکن وہ اسے دیکھ نہیں رہی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، پھر تالا کھلنے کی آواز آئی۔ شاہیر اندر داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فائلیں تھیں اور اس کی آنکھوں میں گہری تھکن تھی۔ اس نے عنایا کو وہاں بیٹھے دیکھ کر ایک نظر ڈالی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں؟ اس نے پوچھا۔ تمہارا انتظار کر رہی تھی، عنایا نے سچ بول دیا۔ شاہی کچھ دیر خاموش رہا۔ وہ صوفے کے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا نا، انتظار مت کرو۔ میں بہت کام میں مصروف تھا۔ کام یا کچھ اور؟ عنایا نے ہمت کر کے پوچھا۔ شاہیر نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی جو عنایا کو سمجھ نہیں آئی۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ تم مجھے سچ کیوں نہیں بتاتے شاہیر؟ عنایا نے اب اسے سیدھا مخاطب کیا تھا۔ تم مجھے کب سے جانتے ہو؟ تم نے یہ شادی کیوں کی؟ یا یہ صرف ایک سمجھوتا تھا، یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ شاہیر نے فائلیں میز پہ رکھ دی۔ وہ پوری طرح عنایا کی طرف متوجہ تھا۔ عنایا، تمہیں یہ سب جاننے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ کافی نہیں ہے؟ نہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ عنایا کی آواز میں سختی تھی۔ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں، لیکن ایک اجنبی بن کر نہیں، ایک انسان بن کر۔ اگر ہم ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں تو ہمارے درمیان سچائی ہونی چاہیے۔ کیا یہ اتنی بڑی بات ہے؟ شاہین نے ایک گہری سانس لی۔ وہ کھڑا ہوا اور کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ سچائی؟ تم سچائی کی بات کرتی ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے سچ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے؟ سچ کبھی کبھی اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ اسے سننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم وہ سچ جانو اور پھر اپنے آپ کو مجھ سے اور دور کر لو۔ عنایا بھی کھڑی ہوگی۔ وہ شاہین کے قریب گئی۔ تم مجھے جج مت کرو شاہین، میں اتنی کمزور نہیں ہوں جتنا تم سمجھتے ہو۔ میں جو بھی ہوں سچ ہے، اس کا سامنا کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ اگر تم اسے نفرت کرتی ہو تو یہ کہہ دو، اگر یہ شادی صرف ایک بوجھ ہے تو یہ مان لو، لیکن مجھے اندھیرے میں مت رکھو۔ شاہین نے مڑ کے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جو عنایا کو لرزا کی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ عنایا کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس ہوئی۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا عنایا، اس نے بہت ہی دھیمی آواز میں کہا۔ عنایا کا دل سا رک گیا۔ تو پھر یہ رویہ کیوں؟ شاہین نے کچھ کہنا چاہا، پھر رک گیا۔ وہ دوبارہ واپس پلٹ گیا۔ ابھی نہیں عنایا، ابھی وقت نہیں آیا۔ جب صحیح وقت آئے گا تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ تب تک براہ کرم مجھ سے مزید سوال مت کرو۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ عنایا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے الفاظ ابھی بھی ہوا میں تیر رہے تھے۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا۔ یہ جملہ اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ تو اگر وہ نفرت نہیں کرتا تو کیا وہ محبت کرتا ہے؟ لیکن محبت کا اظہار کیوں نہیں کرتا؟ یہ کیسی محبت ہے جو خاموش رہتی ہے، جو چھپ کر دیکھتی ہے لیکن سامنے آنے سے ڈرتی ہے؟ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر گئی۔ وہ بہت تھک چکی تھی، لیکن یہ تھکن جسمانی نہیں ذہنی تھی۔ رات کے اس پہر جب سب سو رہے تھے، عنایا کو لگا شاید وہ شاہیر کو واقعی نہیں جانتی۔ وہ ایک ایسا انسان تھا جس کے اندر سمندر جیسی گہرائی تھی، اور وہ ایک چھوٹی سی کشتی کی طرح اسے سمندر کے ہچکولے کھا رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ شادی سے پہلے اسے لگتا تھا کہ شادی دو لوگوں کا ملن ہے،
लेकिन अब उसे लग रहा था कि शादी दो लोगों की जंग है। एक जंग अपने आप से, अपने एहसास से और अपने खौफ से। क्या वो शाहिद को मजीद वक्त दी? शायद वो सचमुच में किसी मुश्किल में है, जैसा कि वो कहता है। शायद वो उसे बचाना चाहता है, शायद वो उसे महफूज रखना चाहता है। ये ख्याल उसे सुकून देता था। लेकिन फिर वही सवाल उठता था, आखिर किससे? वो करवट बदल के लेट गई। कमरे में घड़ी की टिक टिक उसे सुनाई दे रही थी। उसने दुआ की कि काश सुबह कुछ नया लेकर आए, काश ये खामोशी टूट जाए, काश वो शाही को समझ सके। अगली सुबह जब अनाया उठी तो शाही पहले ही जा चुका था। नाश्ते की मेज पर सिर्फ बेगम साहिबा थी। शाही सुबह सवेरे ही चला गया, कोई अहम मीटिंग थी, उन्होंने बताया। अनाया ने सर हिलाया। उसे अब हैरत नहीं होती थी, ये उसके लिए अब मामूल की बात बन गई थी। वो नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई। आज उसे घर के काम खत्म करने थे, लेकिन उसका दिल काम नहीं कर रहा था। वो बार बार शाही के बारे में सोच रही थी। उसने फैसला किया कि वो आज शाही के ऑफिस जाएगी। वो जानता था कि वो कहाँ काम करता है, कैसे रहता है। शायद उसे वहाँ कोई जवाब मिल जाए। वो तैयार हुई और घर से निकल गई। उसे पता था कि शाहिर उससे नाराज़ होगा, लेकिन अब वो परवाह नहीं कर रही थी। वो बस सच जानना चाहती थी। जब वो शाहिर के ऑफिस पहुंची तो वहाँ का माहौल देखकर वो दंग रह गई। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और शाहिर वहाँ का एक अहम हिस्सा था और उसे देखकर हैरान हो गया। उसने उसे अपनी कैबिन में बिठाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। मैं बस तुम्हें देखने आई थी। तुम कभी घर पे नहीं होते, मुझे लगा शायद यहाँ देख लूँ कि तुम क्या करती हो। शाहिर ने एक लंबी सांस ली। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है अनाया, घर जाओ। मैं नहीं जाऊँगी, अनाया ने जिद की। मैं यहाँ तब तक नहीं जाऊँगी जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। शाहिर ने अपने हाथ से अपने बाल पीछे किए। अनाया, मेरी बात समझो। मेरी ज़िंदगी बहुत ही उलझी हुई है। मैं तुम्हें इस उलझन में नहीं डालना चाहता। तुम्हारी उलझन मेरी क्यों नहीं हो सकती? अनाया ने पूछा। हम मियाँ बीवी हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है? शाही ने कुछ नहीं कहा। वो खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ चला गया। बाहर शहर का मंजर था, गाड़ियाँ, लोग, जिंदगियाँ, मियाँ बीवी। क्या हम वाकई मियाँ बीवी हैं? क्या हमने कभी एक दूसरे को समझने की कोशिश की है? अनाया खामोश हो गई। उसे लगा कि शाहिर सही कह रहा है। उन्होंने कभी एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। वो हमेशा दीवारें खड़ी करती रही। चलो आज हम शुरू करते हैं, अनाया ने कहा। आज से हम एक दूसरे से सच बोलेंगे, कोई राज नहीं, कोई छुपाव नहीं। शाही ने मुड़ के उसे देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। कि तुम वाकई तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ, अनाया ने यकीन से कहा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि सच का सामना करना कितना मुश्किल हो सकता है। वो नहीं जानती थी कि शाही के पास जो सच है वो उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। वो दफ्तर से बाहर निकली और एक कॉफ़ी शॉप में जाकर बैठ गई। अनाया ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और शाही को देखा। वो आज बहुत ही पुरसुकून लग रहा था, जैसे उसने भी कोई फैसला कर लिया। तुमने वो डायरी क्यों रखी थी? अनाया ने पहला सवाल किया। शाही ने अपनी कॉफ़ी का कप उठाया और उसे देखा। वो डायरी तुम्हारी नहीं अनाया, वो मेरी है। और उसमें वो सब कुछ लिखा है जो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था जब तुम यूनिवर्सिटी में थी, तब से। अनाया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। यानी तुम मुझे तब से देखते थे? हाँ, शाही ने एतराफ़ किया। मैं तुम्हें तब से जानता था। तो तुमने कभी बात क्यों नहीं की? क्योंकि मुझे पता था कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैं बहुत ही अलग था, तुम रोशन थी और मैं हमेशा अंधेरों में रहा हूँ। अनाया ये सुन के हैरान रह गई। शाही, जो इतना कामयाब और पुरवकार था, वो खुद को उसकी काबिल नहीं समझता था। ये तो बहुत ही अजीब बात है, अनाया ने कहा। अजीब नहीं, सच है, शाही ने कहा। मेरी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल रही है। मेरे ख़ानदान की जिम्मेदारियाँ, मेरा काम, मेरा बोझ। मैं नहीं चाहता था कि तुम इस बोझ का हिस्सा बनो, इसलिए मैंने हमेशा दूरी रखी। लेकिन शादी? अनाया ने पूछा। अगर तुम दूरी रखना चाहते थे तो शादी क्यों की? शाहीन ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम्हारे घर वाले वो तुम्हारी शादी किसी और से कर रहे थे, कोई ऐसा शख्स जो तुम्हें खुश नहीं रख सकता था। मैंने ये नहीं होने दिया। मैंने अपने ख़ानदान वालों को मनाया कि मैं तुमसे शादी करूँगा। अनाया के पाँव तले से ज़मीन निकल गई। तो ये सब कुछ उसने इसलिए कहा था, वो उसे बचाना चाहता था। लेकिन तुमने ये कभी बताया क्यों नहीं? अनाया ने आहिस्ता से कहा। मैं कैसे बताता? शाही ने पूछा। मैं डरता था कि अगर मैंने बता दिया तो तुम्हें मजबूरी का नाम दे दोगी इसे, या तुम शादी से भाग जाओगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अनाया को एहसास हुआ कि उसने शाही को कितना गलत समझा था। वो जिसे वो बेबस समझती थी, वो उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम उससे मोहब्बत करती हो? उसने पूछा। शाहीन ने एक तल्ख हंसी हंसी। मोहब्बत? क्या ये मोहब्बत है अनाया?
یہ یار میری خواہش تھی کہ تم میری زندگی میں رہو۔ میں آج بھی نہیں جانتا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں۔ انایا خاموش ہو گئی۔ وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا محسوس کر رہی تھی۔ کیا یہ محبت تھی یا احسان مندی؟ ہمیں ایک دوسرے کو وقت دینا ہوگا، انایا نے کہا۔ شاہین نے صحیح لایا۔ ہاں شاہی، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ کافی شاپ سے باہر نکلتے وقت انایا کو لگا کہ شاہر اس کے تھوڑے قریب آ گیا ہے۔ وہ دیواریں جو ان کے درمیان کھڑی تھی اب شاید تھوڑی کمزور پڑ گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی پوری طرح نہیں گری تھی۔ ابھی بہت کچھ باقی تھا جو کہنا تھا، ابھی بہت سی باتیں تھیں جو ان کہی تھی۔ وہ گھر واپس آئے لیکن فضا میں کچھ بدل گیا تھا۔ اب وہ اجنبی نہیں تھے، وہ دو لوگ تھے جنہیں ایک دوسرے کو تھوڑا سا جان لینا تھا۔ لیکن فضا میں کچھ بدل گیا تھا۔ اب وہ اجنبی نہیں تھے، وہ دو لوگ تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو تھوڑا سا جان لیا تھا۔ رات کو انایا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور شاہیر اپنی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اس بار خاموشی بوجھل نہیں تھی بلکہ پرسکون تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی غیر متوقع ہے۔ کل تک وہ شاہیر سے نفرت کرتی تھی اور آج وہ اس کے لیے ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ انایا نے آنکھیں بند کر لی اور دعا کی کہ یہ سفر آسان ہو، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ابھی تو صرف ایک باب ختم ہوا ہے، ابھی زندگی کے کئی موڑ باقی تھے۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس نے دیکھا کہ شاہیر ابھی بھی وہاں سو رہا تھا۔ وہ اسے کافی دیر تک دیکھتی رہی۔ اس کی خاموشی میں اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنی دنیا میں اکیلا تھا اور انایا اب اس دنیا کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے اٹھ کر چائے بنائی اور شاہیر کے لیے کمرے میں لے آئی۔ اس نے اسے جگایا۔ چائے پی لو، اس نے نرمی سے کہا۔ شاہیر نے آنکھیں کھولی اور انایا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ شکریہ انایا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اتنی نرمی سے بات کی تھی۔ انایا کا دل خوشی سے بھر گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی شروعات تھی لیکن یہ بہت بڑی تھی۔ اس دن انایا نے محسوس کیا کہ رشتوں میں دراڑیں بھرنے میں وقت لگتا ہے، لیکن اگر کوششیں کی جائیں تو سب ممکن ہے۔ شاہیر کا رویہ بدل رہا تھا اور انایا کا بھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر کا ماحول بھی بدل رہا تھا۔ بیگم صاحبہ نے بھی محسوس کیا کہ انایا اور شاہیر کے درمیان اب وہ دوری نہیں ہے جو پہلے تھی۔ وہ خوش تھیں۔ بیٹا، تم دونوں بہت ہی اچھے لگ رہے ہو، انہوں نے کہا۔ انایا مسکرا دی۔ شکریہ امی۔ زندگی معمول پہ آ رہی تھی لیکن انایا کو پتہ تھا کہ ابھی بھی کچھ چیزیں باقی ہیں۔ شاہیر کا ماضی، اس کی الجھنیں، وہ سب ابھی تک حل نہیں ہوئی تھی، لیکن اب وہ اکیلی نہیں تھی۔ شاہیر اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں مل کر ان مشکلات کا سامنا کر سکتے تھے۔ کچھ دن گزر کے ایک دن جب شاہیر گھر آیا تو وہ بہت ہی پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے کچھ نیا نہیں کہا، بس کمرے میں جا کر بیٹھ گیا۔ انایا کو لگا کہ کچھ ہوا ہے۔ کیا ہوا شاہیر، تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ شاہیر نے سر اٹھایا۔ ایک مسئلہ ہوا ہے کام پر، مجھے کچھ فیصلے لینے ہوں گے۔ کیسے فیصلے؟ مجھے شہر چھوڑنا پڑ سکتا ہے کچھ وقت کے لیے، کام کے سلسلے میں۔ انایا کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تم جا رہے ہو؟ شاید، شاہیر نے کہا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں۔ انایا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے؟ شاہیر نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم واقعی میرے ساتھ چلو گی؟ یہ آسان نہیں ہوگا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ انایا نے سچ بول دیا۔ تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شاہیر نے انایا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ تم کتنی اچھی ہو انایا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ ایسا مت کہو، انایا نے کہا۔ ہم لائف پارٹنر ہیں، ہم مل کر سب کچھ کریں گے۔ اسی لمحے انایا کو احساس ہوا کہ وہ واقعی شاہیر سے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ وہ رات انہوں نے اپنے مستقبل کے بارے میں بات کی۔ شاہیر نے بتایا کہ وہ کیسے اپنے کام میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے اور انایا نے بتایا کہ وہ کیسے اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے۔ ان کی دیواریں گر چکی تھیں۔ شہر چھوڑنے کا فیصلہ ہو گیا۔ اگلے ہفتے وہ جانے والی تھی۔ تیاری شروع ہو گئی۔ گھر والے اداس تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کے مستقبل کے لیے ضروری ہے۔ انایا نے اپنا سامان پیک کیا۔ وہ پرجوش تھی لیکن تھوڑی سی ڈری ہوئی بھی۔ ایک نئی زندگی، ایک نئی شروعات۔ آخری رات جب وہ گھر میں تھے، انایا نے اپنے کمرے کے گرد ایک آخری نظر ڈالی۔ یہاں اس نے بہت کچھ سیکھا تھا، بہت کچھ کھویا تھا اور بہت کچھ پایا تھا۔ تیار ہو؟ شاہیر نے پوچھا۔ ہاں میں تیار ہوں۔ وہ باہر نکلنے، گاڑی تیار تھی۔ انہوں نے گھر والوں کو الوداع کہا۔ جیسے جیسے گاڑی شہر سے دور جا رہی تھی، انایا نے شاہیر کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ نئے سفر پہ جا رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ مستقبل میں کیا ہوگا، لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے اور یہ کافی تھا۔
گاڑی کی کھڑکی سے باہر سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ایک نیا دن، ایک نئی زندگی۔ انایا نے آنکھیں بند کر لی اور سکون محسوس کیا۔ اس کا دل اب ہلکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی انکہی باتیں اب کہیں جا چکی ہے۔ یہ ایک خوبصورت شروعات تھی اور وہ اس کے لیے تیار تھی۔ کچھ گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ اپنے نئے گھر پہنچے۔ یہ ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا۔ شہر کے ایک پرسکون علاقے میں یہ ان کا اپنا گھر تھا جہاں وہ دونوں ساتھ رہ سکتے تھے۔ انایا نے گھر کو دیکھا۔ یہ چھوٹا سا تھا لیکن یہ ان کا تھا۔ اس نے شاہی کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ کیسا لگا؟ اس نے پوچھا۔ یہ بہت ہی پیارا ہے، انایا نے جواب دیا۔ انہوں نے اپنا سامان اندر رکھا۔ گھر میں خاموشی تھی۔ انہوں نے مل کر سب سیٹ کیا۔ شام کو جب وہ کافی پی رہے تھے، شاہی نے انایا کو دیکھا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ انایا نے اپنی کافی نیچے رکھی۔ جی کہو۔ میں نے تم سے جو کچھ بھی کیا اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ میں نے تمہیں بہت دکھ دیا۔ انایا نے مسکرا کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بھول جاؤ شاہی، اب جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ ہم صرف مستقبل کے بارے میں سوچیں گے۔ شاہی نے صحیح لایا۔ تم بہت ہی سمجھدار ہو۔ رات کا وقت تھا۔ وہ بالکنی میں بیٹھ کر شہر کے نظارے کو دیکھ رہی تھی۔ روشنیوں سے جگمگاتا ہوا شہر بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہم یہاں خوش رہیں گے، انایا نے کہا۔ ہاں، ہم خوش رہیں گے، شاہین نے جواب دیا۔ اس رات انایا کو ایک پرسکون نیند آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا ہے اور وہ صحیح تھا۔ اگلی صبح انایا اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ گھر کو سجانے میں لگ گئی، شاہی کے لیے کھانا بنانے لگی۔ اس کی یہ زندگی اچھی لگ رہی تھی۔ اسے اب کوئی بوجھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ شاہی بھی بدل گیا تھا۔ وہ اب اتنی خاموش نہیں رہتا تھا۔ وہ انایا سے باتیں کرتا تھا، اس کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو اور بہتر جاننے لگے تھے۔ زندگی خوبصورت ہو رہی تھی۔ کچھ دن بعد شاہی کو آفس میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا پروجیکٹ مشکل میں تھا۔ وہ پریشان تھا، گھر پہ خاموش رہتا تھا۔ انایا نے اسے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پریشان ہے۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا۔ کام پہ کچھ مسائل ہیں، شاہی نے کہا۔ مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں۔ انایا اس کے پاس بیٹھی۔ تم اسے حل کر سکتی ہو، مجھے تم پر یقین ہے۔ شاہی نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ تم ہمیشہ میری ساتھ دیتی ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ انایا کی ہمت اور محبت نے شاہی کو حوصلہ دیا۔ اس نے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی اور کامیاب رہا۔ وہ اور بھی قریب آ گئے۔ اب وہ صرف میاں بیوی نہیں تھے، وہ بہترین دوست بھی تھے۔ جمعے کی شام جب شاہی گھر لوٹا تو اس کا چہرہ کسی گہری تھکن اور ذہنی بوجھ سے نڈھال تھا۔ وہ صوفے پر گرا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ انایا کچن سے نکلی تو اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ وہ شاہی کو دیکھتی رہی۔ اس کی پیشانی پر بل تھے اور وہ مسلسل اپنے موبائل پر ای میلز چیک کر رہا تھا۔ انایا نے گہری سانس لی۔ وہ کچن میں واپس گئی، کافی کے 2 مگ تیار کیے اور باہر آئی۔ اس نے ایک مگ شاہی کے میز پہ رکھا۔ شاہی، کافی پی لو، تم بہت ہی تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ شاہی نے آنکھیں کھولی اور مگ کی طرف دیکھا، پھر انایا کی طرف۔ شکریہ، کام کو زیادہ ہی پڑ گیا ہے، شاید مجھے کچھ دن مزید آفس جانا پڑے۔ ویکینڈ پر بھی؟ انایا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کام کبھی ختم نہیں ہوتا، کیا تم تھکتے نہیں؟ ہم یہاں آئے تھے تاکہ کچھ وقت ایک دوسرے کو دے سکیں۔ تم تو یہاں بھی اپنی دنیا میں گم ہو۔ شاہی نے فون سائڈ پہ رکھا۔ وہ خاموش رہا۔ اس کا خاموش رہنا انایا کو تکلیف دیتا تھا۔ اسے لگا کہ یہ وہ وقت ہے جب اسے اپنی بات منوانی ہوگی۔ شاہی، ہم کہیں باہر چلتے ہیں۔ شاہی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہاں؟ آفس میں بہت ہی ڈیڈ لائنز ہیں، آفس کو چھوڑو۔ انایا نے ذرا سختی سے کہا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، ہمیں اس ماحول سے دور جانا ہوگا، صرف تم اور میں۔ ہم کسی پہاڑی علاقے میں چلتے ہیں، 2 دن 3 کے لیے، صرف سکون چاہیے۔ شاہی نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ شاید انکار کرنے والا تھا، لیکن جب اس کی نظر انایا کی آنکھوں کی گہرائی سے اتری تو اسے احساس ہوا کہ انایا سچ میں تھک چکی ہے۔ وہ اس کی خاموشی سے تنگ آ چکی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید ہمیں ضرورت ہے۔ شاہین نے بالآخر حامی بھر لی۔ اگلی صبح وہ اپنی کار میں نکلی۔ شاہین نے کسی کو بتائے بغیر سب کچھ اپنی طریقے سے طے کر لیا تھا۔ انہوں نے شمالی علاقہ جات کی طرف رخ کیا تھا۔ سڑکیں لمبی تھیں اور ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی اور دلچسپی تھی۔ شروع کے کچھ گھنٹے تو خاموشی میں گزرے۔ گاڑی میں صرف پرانی دھنیں بج رہی تھی اور شاہیر اپنی ڈرائیونگ پر توجہ دیے ہوئے تھا۔ انایا کھڑکی سے باہر بدلتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ پہاڑ قریب آ رہے تھے، ہوا میں خنکی بڑھ رہی تھی۔ تم کچھ بول نہیں رہی، شاہیر نے اچانک کہا۔ وہ انایا کی طرف ایک نظر ڈال کے واپس سڑک پہ متوجہ ہو گیا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کیا ہم واقعی بدل گئے؟ انایا نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔
شاہین نے گاڑی ایک سائڈ پہ روکی۔ وہ ایک ویران مگر خوبصورت راستے پر تھے۔ سامنے پہاڑوں کا ایک سلسلہ تھا جو بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے انجن بند کیا اور خاموشی چھا کی۔ انایا، ہم بدل چکے ہیں، لیکن شاید ہم اب بھی ڈرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو، لیکن جب تم میرے پاس ہوتی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی دیواریں گرانی ہوں گی۔ انایا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی اعتراف تھا جو وہ پہلے کبھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ شاہی کے ہاتھ پہ رکھا۔ یہ پہلا موقع تھا اس نے اتنی بے تکلفی سے پہل کی تھی۔ تو دیواریں گرا دو شاہی، میں یہاں ہوں۔ شاہی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ ایک لمبا لمحہ تھا۔ گاڑی کے اندر پہاڑوں کی خاموشی کے بیچ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھی کہ سانسیں ایک ہو رہی تھی۔ سفر دوبارہ شروع ہوا، لیکن اب ماحول بدل چکا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گیسٹ ہاؤس پہنچی جو بالکل پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ وہاں کوئی شور نہیں تھا، کوئی دنیا نہیں تھی، صرف وہ اور ان کی تنہائی۔ کمرے میں داخل ہوتی ایک عجیب سی تپش محسوس ہوئی۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن اندر کمرے میں ہیٹر کی وجہ سے گرمی تھی۔ شاہین نے اپنا سامان ایک طرف رکھا اور کھڑکی کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ انایا نے اسے دیکھا۔ اس کے کندھے چوڑے تھے اور وہ کھڑا ہوا اپنے خیالات میں گم تھا۔ انایا آہستہ سے اس کے پاس گئی اور اس کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ شاہین ایک دم چونکا، پھر پرسکون ہو گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کے انایا کو دیکھا۔ وہ بہت ہی قریب تھے۔ انایا نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے لیے وہ شاید لاشعوری پر ترس رہی تھی۔ تم بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو، شاہین نے بہت ہی دھیمی، تقریباً سرگوشی جیسی آواز میں کہا۔ انایا مسکرائی، لیکن اس کے ہاتھ تھوڑے کانپ رہے تھے۔ تم نے یہ کبھی نہیں کہا۔ شاہین نے اس کے چہرے کے قریب اپنا ہاتھ لایا اور اس کی ایک لٹ اس کے کان کے پیچھے کی۔ اس کا لمس انایا کے لیے بجلی کی طرح تھا۔ میں شاید کہنے سے ڈرتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے کہہ دیا تو تم مجھے پہچان لو گی، تم میری کمزوری جان لو گی۔ انایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو جان لو نا شاہین، میں تمہاری کمزوری بننا چاہتی ہوں، میں تمہاری طاقت بننا چاہتی ہوں۔ شاہین نے اسے اپنی باہوں میں بھیج لیا۔ یہ ایک ایسی باہوں کا حصار تھا جو اسے تحفظ بھی دے رہا تھا اور اسے اپنی طرف کھینچ بھی رہا تھا۔ انایا نے اپنی آنکھیں موند لی۔ کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آوازیں تھیں اور باہر چلتی ہوئی ہوا کی سرسراہٹ۔ ان کا رشتہ جو اب تک الفاظ اور تلخیوں میں الجھا ہوا تھا، اب جسمانی اور جذباتی قربت کے ایک نئے موڑ پر تھا۔ وہ ایک دوسرے کو محسوس کر رہی تھی۔ یہ قربت وہ نہیں تھی جو جلدی میں ہو، یہ وہ تھی جو برسوں کے انتظار کے بعد ملی ہو۔ شاہین نے انایا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی انگلیاں انایا کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ کیا تم بھی اب ڈرتی ہو؟ شاہین نے پوچھا۔ نہیں، انایا نے جواب دیا۔ اس کی آواز میں اب کوئی جھجک نہیں تھی۔ اب میں تم میں گم ہونا چاہتی ہوں۔ رات کے اس پہر جب باہر برف باری شروع ہو چکی تھی، کمرے کے اندر گرم جوشی بڑھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی عزت بن چکے تھے۔ شاہین نے اپنی تمام تر خاموشی، اپنی تمام الجھنیں ایک طرف رکھ دی تھی اور وہ صرف انایا کا تھا اور انایا صرف اس کی۔ ان کے درمیان گفتگو اب ختم ہو چکی تھی، اب صرف احساسات تھے۔ وہ ایک دوسرے کے وجود میں تحلیل ہو رہی تھی۔ یہ ایک ایسی قربت تھی جو دو اجنبیوں کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم بنا دیتی ہے۔ اگلی صبح جب انایا کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے گرد شاہی کے بازو محسوس ہوئے۔ اس نے ہلکے سے سر اٹھایا۔ شاہی ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا چہرہ کتنا پرسکون تھا۔ وہ اب وہ مغرور یا خاموش شاہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اب ایک انسان تھا جو اپنی محبت کو پا چکا تھا۔ انایا نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اسے اپنی زندگی کا یہ سفر بہت ہی حسین لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا، لیکن ابھی وہ اکیلی نہیں تھی۔ وہ اٹھی اور بالکنی کی طرف گئی۔ باہر برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ دنیا سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسے ان کی زندگی اب نئی شروعات کے ساتھ سفید اور صاف ہو چکی تھی۔ شاہین نے آنکھیں کھولی اور کمرے میں اسے تلاش کیا۔ جب اسے انایا نظر آئی تو وہ مسکرایا۔ وہ اٹھا اور انایا کے پاس آیا۔ اس نے پیچھے سے انایا کو تھام لیا۔ کیسی ہے صبح؟ شاہین نے اس کے بالوں میں اپنا سر چھپاتے ہوئے پوچھا۔ بہت ہی خوبصورت، انایا نے جواب دیا۔ بالکل ہماری طرح۔ شاہین نے اسے اپنی طرف گھمایا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی سوال نہیں تھا، صرف ایک یقین تھا۔ انایا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب یہ خاموشی کبھی ہمارے درمیان نہیں آئے گی۔ جو بھی بات ہوگی ہم ساتھ مل کے کریں گے۔ انایا نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہین اب نہیں بدلا ہے۔ وہ اب اپنی حقیقی روپ میں ہے اور یہ روپ اسے بہت پسند تھا۔ وہ دونوں وہاں کافی دیر کھڑی رہی، پہاڑوں کی اس خوبصورت نظارے کو دیکھتے رہے۔ ان کے درمیان اب وہ دیواریں نہیں تھیں جو انہیں الگ رکھتی تھیں، اب وہ مکمل رشتے میں بن چکے تھے۔ چلو ناشتہ کرتے ہیں،
شاہین نے ہنستے ہوئے کہا، پھر ہم باہر گھومنے جائیں گے، مجھے تمہیں وہ جھیل دکھانی ہے جس کے بارے میں نے سنا ہے۔ انایا خوشی سے جھوم اٹھی، ضرور۔ وہ ناشتے کے لیے نیچے آئے۔ گیسٹ ہاؤس کے عملے نے ان کے لیے میز سجا رکھی تھی۔ ماحول پرسکون اور خوشگوار تھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے، ہنس رہی تھی۔ انایا کو لگا کہ وہ کتنی عرصے بعد کھول کر ہنس رہی ہے۔ دوپہر کو جھیل کی طرف نکلے۔ راستہ مشکل تھا لیکن شاہی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اسے ہر مشکل سے بچا کے لے جا رہا تھا۔ جھیل کا پانی لیلے رنگ کا تھا اور اس کے گرد پہاڑ تھے جو اس کے عکس کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھے۔ بہت ہی خاموشی تھی، صرف پانی کے ہلکے سے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی۔ انایا جھیل کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ پانی میں ڈالے۔ ٹھنڈا پانی اسے ایک الگ ہی سکون دے رہا تھا۔ شاہیر اس کے پاس کھڑا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی انہی لمحوں کے لیے گزاری ہے، انایا نے سچ کہا۔ شاہیر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا سر انایا کے کندھے پہ رکھ دیا۔ میں بھی تمہیں جانتا ہوں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا خوش رہ سکوں گا۔ انایا نے اس کا سر اپنے بالوں سے سہلایا۔ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ وہاں بیٹھتے ہوئے انہوں نے اپنے مستقبل کے خواب دیکھے، اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے، اپنی زندگی کے۔ وہ اب صرف میاں بیوی نہیں تھے، وہ ایک ایسی ٹیم تھے جو دنیا کی ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ شام ڈھلنے لگی تھی، آسمان کا رنگ بدل رہا تھا، سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ ایک دلکش منظر تھا۔ چلو واپس چلتے ہیں، شاہین نے کہا۔ وہ واپس گیسٹ ہاؤس آ گئی۔ رات کو پھر وہی ماحول تھا، سردی بڑھ رہی تھی اور انہوں نے کمرے میں ہیٹر جلا رکھا تھا۔ انایا کتاب پڑھ رہی تھی اور شاہیر اس کے پاس بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ تم کیا لکھ رہی ہو؟ انایا نے پوچھا۔ شاہیر نے کتاب بند کی اور اسے انایا کی طرف کر دیا۔ انایا نے دیکھا، اس میں کچھ نظمیں تھیں، کچھ باتیں تھیں جو اس نے انایا کے لیے لکھی تھی۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے یہ کب لکھا؟ جب تم سو رہی ہوتی ہو، شاہین نے کہا۔ میں نے سوچا کہ میں تمہیں کبھی نہیں دکھاؤں گا، لیکن اب سب کچھ تمہارا ہے۔ انایا نے اسے گلے لگا لیا۔ یہ محبت کا اظہار تھا، یہ خاموش الفاظ تھے جو اب کہے جا چکے تھے۔ وہ رات ان کی زندگی کی سب سے حسین رات تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کی ہر بات کی۔ وہ راز جو شاہین نے سالوں سے چھپا رکھا تھا، اب وہ انایا کے سامنے کھل چکے تھے۔ انایا کو پتہ چلا کہ شاہین کے ماضی میں کتنی تلخیاں تھیں، اس کے باپ کا رویہ، اس کی ذمہ داریاں، اس کا تنہا پن۔ انایا کا دل اس کے لیے پگھل گیا۔ میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گی شاہین۔ میں جانتا ہوں، شاہین نے کہا، اس لیے تو میں نے تم سے شادی کی۔ اگلے دن وہ واپس روانہ ہوئے۔ راستہ لمبا تھا لیکن اب انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھی اور یہ کافی تھا۔ جب وہ اپنے شہر پہنچے تو انایا کو محسوس ہوا کہ اب وہ انایا نہیں رہی جو کچھ دن پہلے تھی۔ وہ اب ایک ایسی عورت تھی جو محبت کرنا جانتی تھی، جو سمجھوتا کرنا جانتی تھی اور جو اپنے شہر کے ساتھ کھڑی ہونا جانتی تھی۔ اپارٹمنٹ میں پہنچ کر انہوں نے سب کچھ نیا محسوس کیا۔ ویلکم ہوم، شاہین نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ انایا اندر کی۔ اب وہ یہاں اجنبی نہیں تھی، یہ ان کی نئی زندگی تھی، ان کا نیا گھر۔ انایا تیار تھی اس زندگی کے لیے، اس محبت کے لیے، اس خوبصورت سفر کے لیے۔ زندگی اپنے روٹین کے مطابق چل رہی تھی، مگر پھر انایا کو اپنے وجود میں کچھ ایسی تبدیلیاں محسوس ہونے لگی جو اسے حیران کر دیتی تھی۔ اکثر صبح اٹھتے ہی اسے طبیعت میں بھاری پن اور متلی کا احساس ہوتا۔ وہ اسے محض تھکن سمجھ کے نظر انداز کرتی رہی، مگر جب وقت گزرنے کے ساتھ یہ کیفیت مستقل ہونے لگی تو اس نے خاموشی سے ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مطالعہ کیا۔ ایک شام جب شاہی آفس سے لوٹا تو اس نے گھر کو ایک الگ ہی سکون میں پایا۔ گھر کے کونے کونے میں صفائی تھی اور انایا کا چہرہ کچھ زیادہ ہی پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ کھانے کی میز پر اس نے شاہی کی پسندیدہ پکوان سجائے تھے۔ شاہی جب کرسی پر بیٹھا تو اسے لگا جیسے آج کچھ خاص بات ہے۔ انایا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی مگر ساتھ ہی ایک ڈر بھی کہ شاہی کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس نے شاہی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنی پیشانی سے لگایا۔ شاہی، اس نے دھیمی آواز میں پکارا، ہماری زندگی میں ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ شاہی نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک امید کی لہر دوڑی۔ کیسا سفر؟ ہم جلد ہی 3 ہونے والے ہیں۔ انایا کے الفاظ نے شاہی کو ہلا کے رکھ دیا۔ اس کی آنکھیں بڑی ہو گئی اور اس کا ہاتھ خود بخود انایا کے پیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ پھر اچانک اس نے انایا کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اس کی آواز میں ایک ایسی خوشی تھی جسے چھپانا ناممکن تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، انایا نے مسکرا کے کہا۔ اس لمحے کے بعد شاہی کی پوری توجہ انایا پہ مرکوز ہو گئی۔ اس نے انایا کو گھر کے کسی بھی کام سے روک دیا۔ وہ خود صبح اٹھ کے ناشتہ بناتا، انایا کی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا خیال رکھتا اور اسے ڈر ہوتا کہ کہیں انایا کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ان کا رشتہ اب ایک نئی سطح پر پہنچ چکا تھا۔
وہ ایک دوسرے کے جیون ساتھی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے محافظ بن چکے تھے۔ گزرتے ہوئے مہینوں نے انہیں مزید قریب کر دیا تھا۔ وہ راتیں جب عنایا کو نیند نہیں آتی تھی اور شاہیر اسے اپنے سینے سے لگا کر آنے والے ننھے مہمان کے بارے میں باتیں کرتا، ان کی زندگی کے سب سے حسین لمحات تھے۔ وہ اب صرف ایک شوہر نہیں تھا، وہ ایک ایسا سہارا بن چکا تھا جس کی عنایا کو ہمیشہ ضرورت تھی۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جس کا انتظار وہ دونوں مہینوں سے کر رہے تھے۔ موسم میں ٹھنڈک تھی اور آسمان پہ ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے۔ عنایا کو محسوس ہوا کہ وقت اب قریب ہے۔ درد کی لہر اٹھنے لگی تھی، لیکن اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سی اطمینان کی کیفیت تھی۔ شاہر اسے دیکھ کر سخت پریشان تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہی تھی مگر وہ اسے ہمت دے رہا تھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا عنایا، میں یہی ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ گاڑی میں ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئی۔ شاہر کا پورا دھیان گاڑی چلانے پر تھا مگر اس کی نظریں بار بار عنایا کی طرف اٹھ رہی تھی۔ عنایا نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، وہ درد برداشت کر رہی تھی مگر شاہر کے ہاتھ کلمے سے اسے طاقت دے رہا تھا۔ ہاسپٹل کے شور آلودہ ماحول میں جہاں سفید دیواریں اور ادویات کی ہلکی سی مہک تھی، شاہر نے عنایا کو وارڈ تک پہنچایا۔ وہ ہر لمحہ اس کے ساتھ رہا۔ وہ پل جب وہ لیبر روم کے باہر انتظار کر رہا تھا اس کی زندگی کے سب سے طویل لمحے تھے۔ اس نے دعا کی کہ اللہ عنایا کو سلامت رکھے۔ اس کے دماغ میں ان کی شادی کی پہلی رات سے لے کر اب تک کے تمام واقعات فلم کی طرح چل رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے ایک انسان زندگی کا حصہ بن کر اسے مکمل کر دیتا ہے۔ پھر ایک ایسے شخص آواز آئی جس نے شاہر کی روح کو سکون پہنچا دیا، ایک ننھی سی چیخ جو اس دنیا میں ایک نئے انسان کے آنے کی گواہی تھی۔ کچھ دیر بعد نرس باہر آئی اور مسکرا کے اسے مبارکباد دی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ شاہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اندر کی طرف دوڑا۔ کمرے میں عنایا بیڈ پہ تھکی ہوئی مگر مسکراتی ہوئی لیٹی تھی۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا وجود لیٹا ہوا تھا۔ شاہر آگے بڑھا اور عنایا کے ماتھے کو چوما۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کتنا ہی معصوم اور کتنا نازک تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنے بیٹے کی گود میں لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب اس کی زندگی واقعی مکمل ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر میں کمرے کا دروازہ کھلا اور گھر والے اندر آ گئے۔ بیگم صاحبہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ عنایا کے پاس آئی اور اسے گلے لگا لیا۔ تم نے بہت ہی ہمت دکھائی میری بیٹی، انہوں نے پیار سے کہا۔ کمرہ لوگوں سے بھر گیا، خوشی کا ماحول تھا۔ شاہر اپنے بچے کو گود میں لیے کھڑا تھا اور عنایا سے دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ اس مسکراہٹ میں بہت کچھ تھا، محبت، قربانی، انتظار اور اب خوشی۔ شاہر نے عنایا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ شکریہ عنایا، تم نے مجھے یہ زندگی دی۔ عنایا نے سر ہلایا۔ یہ ہماری زندگی ہے شاہر، ہماری مشترکہ کہانی۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر سورج کی پہلی کرنیں بادلوں سے نکل کے کمرے کی طرف آ رہی تھی۔ یہ ایک نئی صبح تھی، ایک نئی شروعات تھی۔ بچہ اب شاہر کے سینے پہ سر رکھ کر سو چکا تھا۔ شاہر نے اسے احتیاط سے عنایا کے پاس رکھا۔ خاندان کے باقی لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ بیگم صاحبہ نے بچے کو دیکھ کر دعا کی۔ کمرے میں ہنسی مذاق اور دعاؤں کا شور تھا۔ عنایا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور سکون محسوس کیا۔ اس نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے، کبھی کبھی آپ کو وہ مل جاتا ہے جس کی آپ نے کبھی امید بھی نہیں کی ہوتی۔ اس نے شاہر کو پایا تھا، ایک ایسا رشتہ پایا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوتا گیا۔